बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, जिसमें एजुकेशन है, इकनॉमिक्स है, सोशल स्टडीज़ है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस डिफरेंट फील्ड्स में क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो अब बहुत बढ़ता जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो डाउट के लास्ट 40 ईयर्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, लेकिन उसमें अब जितनी तेज़ी से तरक्की हो रही है और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ना सिर्फ फ़ायदा हो रहा है लेकिन कुछ नुकसान भी हो रहा है। हम ओवरऑल देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में और रिसर्च में इस वक्त क्या है। हमारे मेहमान हैं आज मोहम्मद सलीम चौधरी साहब और मिस फराह मलिक। मिस फराह मलिक इबादत रोड कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और सलीम चौधरी साहब का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है रिसर्च में और स्टैटिक्स में, डिफरेंट फील्ड्स में और एजुकेशन में भी। 31 कंट्रीज बिल्कुल इन द वर्ल्ड। तो आप इसे हम स्टार्ट लेते हैं। पहले तो आप अपने बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं लोग। आपने नाम मेरा बता दिया है जी बिल्कुल। सलीम चौधरी, मोहम्मद सलीम चौधरी पूरा नाम है। तो मैं बेसिकली मैनेजमेंट का आदमी हूँ। मैंने अपना एमरसन कॉलेज मुल्तान से की थी ग्रेजुएशन। उसके बाद जो है मैंने शुरू किया अपना कैरियर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में। राइट। और ये बड़ी एक आर्ट चीज़ है, भी एजुकेशन से रिलेटेड है, कि मैंने फिजिक्स और मैथ्स में मैंने साइंस ग्रेजुएशन की थी और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग उसका तल्लक नहीं बनता। बिल्कुल। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, छोटा सा एनेक्डोट बताऊंगा मैं आपको। जब मैंने स्टार्ट किया कैरियर इस तरह, तो यहाँ लाहौर से ही था, आया तो मैं किसी और पर्पज से था, क्योंकि मैंने पढ़ा कोई एसएस अकाउंटेंट और डिविजनल अकाउंटेंट बापड़ा को चाहिए होते हैं। तो मेरा कज़न था, वो उसने बीए ऑनर किया हुआ था, मैंने बीएससी किया हुआ था। मैं उसको लेके आ गया। मैंने कहा तेरी वो 3-4 साल बड़ा था, मैंने कहा तू ओवर एज हो जाएगा, तुम्हें गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसके अपने ताया को समझा के उसको ले आया। तो यहाँ आके जब हमने फॉर्म शाम लिए, तो फॉर्म पर लिखा हुआ हो कि भाई आपको ट्रेनिंग के बाद एसएस के लिए 350, 61 की बात कर रहा हूँ, 61, और जो है अपना जो डिविजनल अकाउंटेंट के लिए 300, एसएस के लिए 350 मिलेगी सैलरी, और आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 साल से पहले गए तो आपको जो खर्चा हुआ है वो रीपे करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म लिया, फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा मैंने 5 साल में पता नहीं क्या क्या करना है, मैं कहाँ इनका बंदा रहूंगा। लेकिन वो कज़न मेरा जो उसकी मजबूरी थी उसने कर लिया। तो वो फिर उसने इसको ओवर अ पीरियड काफी टाइम लगा, लेकिन 5-6 महीने के बाद वो ज्वाइन कर लिया। एंड ही रिटायर्ड एज ए डिप्टी ऑडिटर वापडा। राइट। फिदा हुसैन उसका नाम था। मैंने अपना एज ए स्कूल टीचर मोहम्मदपुरा में शुरू किया जॉब। फिर मैंने बड़े एडवेंचर की। मेरे पास सईद सहगल का बेटा आफ्ताब सहगल फौत हो गया बेचारा, बड़ा प्री मेच्योरली। ये पूरा जो इनका ह्यूज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, उसका फाउंडर जो सईद सहगल था, आपको आप पता ही होगा। कुछ जमाने में पीए का उसने चेयरमैन भी बनाया था उन्होंने तमाशे के लिए। लेकिन वो उसका बेटा था आफ्ताब सहगल, एचसन कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैं स्कूल टीचिंग के बाद मैं आवारागर्दी करता था बस में। तो एक दफा मेरे ख्याल आया कि यार मैं शाम का टाइम होता है बेकार, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया। उनको कहा कि भाई ये है कि कोई पार्ट टाइम चाहिए। उन्होंने कहा है जॉब आपको मिलेगा नहीं, मेरी हालत देखेगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि वो चाहिए, एचसन कॉलेज का स्टूडेंट है, सीनियर कैम्ब्रिज का, और उसको वो 2 घंटे के लिए फिजिक्स मैथ्स में पढ़ना है। वो दे रहा है 150 मुझे एज ए साइंस टीचर फुल टाइम जॉब के लिए मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको कौन रखेगा? उस वक्त लेक्चरर को तनख्वाह होती थी 250 और मुजस्सिर 300 रुपए का मिलता था। मुजस्सिर 300 लेता था, डीसी 350 लेता था। तो उन्होंने कहा कि नो। मैंने कहा यू आर नो बॉडी टू डिसाइड। मुझे 2 इंट्रोडक्शन दिया उसने। एनीवे मैं वन वे अदर पहुंच गया 10G गुलबर्ग, वहां वो रहता था लड़का।
میں گیا, وہ اپنا گاؤن شون میں آیا, مجھے اپنے اسٹڈی روم میں اس نے ملا. میں نے اس کو کہا 10 منٹ کی ہماری بات ہوئی. انہوں نے کہا جی سر ڈن, آپ میرے ٹوٹر, سائن کر کے دے دیا. تو ہم شروع ہو گیا کام یہ ہمارا. اور پھر جو ہے وہ میرے ساتھ اس کا 2 ہفتے بعد اس کی ماں سے جھگڑا ہو گیا. وہ اور اس کی بہن تھی, وہ جونیئر کمرے میں پڑھتی تھی ایچسن میں, اور سینئر میں تھا. اور دونوں کا یہ وہاں پر وہ صرف NG گورنر ان کے لیے تھا. ماں ان کی رہتی تھی فیصل آباد. وہ آتی تھی اپنا ایوری سیٹرڈے مارننگ, اور سنڈے ایوننگ چلے جاتی تھی. سیٹرڈے سنڈے ان کی بچوں کی چھٹی وہ مل کے چلے جاتی تھی. وہ بس ایسا ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بیٹی ہے, ایجوکیٹڈ بھی ہے. یہ چودھری صاحب آپ مختلف کنٹریز میں جاتے رہے, وہ کس سلسلے میں جاتے, مختلف ممالک میں جو آپ وزٹ کرتے رہے وہ کس سلسلے میں جاتے رہے؟ 31 کنٹریز میں نے وزٹ کی ہیں. 31 کنٹریز. وہ کس سلسلے میں تھے؟ یہ 31 کنٹریز جو وزٹ ہوئے ہیں فرام آسٹریلیا, ساؤتھ کوریا, چائنا ٹو کینیڈا, اکراس دا ورلڈ. مڈل ایسٹ بھی ہے, یورپ بھی ہے, فار ایسٹ بھی ہے, سارا کچھ اس میں ہے. اس میں بہت ساری کوئی میرا جو پروفیشن کے علاوہ جو ہے روٹری میں کوئی ہوں 43 ایئر سے. روٹری کلب کے ممبر. تو روٹری کی کنونشن بھی اٹینڈ کرنے میں بہت ساری گیا. بہت ساری کنٹری روٹری کنونشن کے سلسلے میں بھی, اور بہت ساری کنٹری میں نے ٹور لیے. جیسے کہ یورپ کی 97 میں 6 کنٹریز کا میں نے ٹور لیا. کاسموس ٹور لندن سے, تو اس میں کچھ 33 لوگ تھے, 13 کنٹریز کے لوگ تھے. میں اکیلا پاکستانی, اور 97 جو تھی نا, یہ ہماری گولڈن اینیورسری تھی, اور 11 لوگ تھے انڈین. 4 آئے ہوئے تھے اپنا ڈاکٹر تھے, گائنوکولوجسٹ, 2 لیڈی ڈاکٹر, 2 ڈاکٹر گائنوکولوجسٹ. وہ پیرس سے کوئی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے اور جوائن کر لیا ہے گروپ میں. اور 2 فیملی آئی امریکہ سے, امریکن انڈین. وہ ایک بینکر فیملی تھی, اور ایک سکھ تھا, وہ کوئی چھوٹی انڈسٹری تھی اس کی امریکہ میں. اس طرح وہ 11 تھے. بہرحال وہ سٹوری میں نے شاید آپ کو بھیجی ہوئی, وہ تو لمبی کہانی ہے, کہ اللہ شیئر کر لیں گے. تو اس طرح کی کاموں میں 31 کنٹریز جو ہے میری وزٹ ہوئی ہیں. ایکچولی 33 ہو جاتی, 2 کا ویزا لگا ہوا ہے. تو میں پچھلے سال جانا تھا, میں نے رشیا اور تاجکستان, ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں, لیکن میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں نے ڈراپ کر دیا. تو 33 کی میں 32 رہ گئے. بالکل ٹھیک. تو روٹری کلب میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ؟ روٹری کلب بھائی یہ جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اور یہ 1907 میں فارم ہوئی تھی شکاگو میں. پال ہیرس کا فاؤنڈنگ بندہ تھا, وہ وکیل تھا, وہ انٹیریئر سے آیا اور آ کے اس کو محسوس ہوا کہ بھئی میں آئسولیٹڈ ہوں, میرے کوئی کمپنی نہیں ہے. تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھئی میں اپنا انٹریکٹ کرتا ہوں. تو اس نے ڈفرینٹ پروفیشن انٹریکٹ کیا, اور انہوں نے مل کے آپس میں طے کیا کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ بائی روٹیشن میٹنگ رکھیں ایوری ویک, بالکل کسی کے دفتر میں یا کسی کے گھر میں. تو اس طرح کا وہ 7 آدمیوں کے گروپ نے شروع کی تھی. اس وقت کرنٹلی 1.2 ملین ممبرس ہیں دنیا کے 195 ملکوں میں. بالکل ٹھیک. اور 33,640 روٹری کلبز ہیں اکراس دا ورلڈ. یہ ہے صورتحال کرنٹ. تو ان کا کرنٹلی جو میجر پروجیکٹ میں آپ کی انفارمیشن بتا دوں, میجر پروجیکٹ جو ہے وہ ہے پولیو ایریڈیکیشن فرام دا ورلڈ. یہ روٹری کا میجر پروجیکٹ 1988 میں شروع کیا تھا, اور ہم نے کوئی پتہ نہیں 4-5 بلین ڈالر, روپے نہیں ڈالر, ان کو ملٹیپلائی کر لو 300 سے, دیکھ لو صاحب, اتنے ہم نے کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں. ابھی یہ 2010 سے ہمارا ارینجمنٹ ہے بل گیٹ کے ساتھ, نہیں ہاں بل گیٹ کے ساتھ, اس کی ملنڈا گیٹ فاؤنڈیشن اس کے ساتھ ہے. تو وہ اب یہ کہتے ہیں اینولی جتنے ہم کنٹریبیوٹ کریں, ہم اگر روٹری فاؤنڈیشن $200 ملین دیتی ہے اس کام کے لیے, ابھی صرف 2 کنٹری میں رہ گیا ہے, افغانستان اور پاکستان. باقی ورلڈ سے
ایلیمنیٹ ہو گیا پولیو. تو ابھی وہ ہم 200 ملین دیتے ہیں تو 400 ملین بل گیٹ ملنڈا فاؤنڈیشن کنٹریبیوٹ کرتی ہے. 200 ہمارے 400 ان کے, تو 600 ملین سال کے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے, اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ اسی کام میں نہیں ہے. میں آپ کو اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک بندہ ہے, وہ رہتا ہے اپنا یہ سیکرامنٹو میں کہ سب ٹاؤن میں, تو باب اس کا نام ہے. وہ خود اس کو پولیو ہو گیا تھا 5 سال کے ایج میں, بچ گیا. تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے پروسیس سے گزرا, تو اس کے دماغ میں آئی ایک سے ایک کام. تو اس نے یہ کیا کہ جب وہ 45 ایئر کا تھا, مجھے ملا جب وہ 55 ایئر کا تھا سیکرامنٹو. میری بیٹی وہاں ڈاکٹر تھی اور میں روٹی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا. تو سیکرامنٹو نارتھ ڈبل ٹری ہوٹل میں تھی میٹنگ, وہاں میں ہماری بات چیت ہوئی, اور وہ ایسا دوستی ہوگی کہ مجھے وہ اس کی بیوی نامل تھی, وہ خود اس کا جو ہے نچلا پارٹ نہیں کام کر رہا تھا, صرف ہاتھ اور اوپری باڈی وہ کام کر رہی تھی. تو اینی وے, تو اس نے مجھے پھر اپنی سٹوری بتائی کہ یہ ہوا تھا. اور جب میں 50 ایئر کا تھا تو مجھے انہوں نے, ڈاکٹروں نے کہا کوئی یہ ڈیزیز ہو گئی, اسی کا کمپلیکیشن پولیو کی, کہ بھئی انکیوریبل ہے. تو آپ کے پاس 6 مہینے جینے کے, 6 مہینے آپ کے پاس, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے پھر کہا کہ اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں, میں نے تو ایک چیز ڈیسائیڈ کیا ہے, میں 50 اسٹیٹ جاؤں گا, اسپیشل موٹر سائیکل بناؤں گا. تو اسپیشل موٹر سائیکل بنوایا جس میں اسپیشل گیئر فٹر تھے, ہاتھ سے ہی کنٹرول ہوتا تھا, پاؤں کی ضرورت نہیں. اس میں جاؤں گا اور میں فنڈ ریزنگ کروں گا روڈ اس کی پولیو کے لیے. تم بتاؤ گھر رہنا, گھر رہ لو. ان کے نہیں, میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. اس نے ایک سائیڈ کار فٹ کی اس کے بیوی کے لیے. وہ سائیڈ کار, اس میں اپنے کرچز بھی اسی میں رکھتا تھا, وہ جو اس میں کھڑا ہونے کے لیے وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس میں انہوں نے 50 اسٹیٹ وزٹ کی اور کینیڈا بھی گئے اس موٹر سائیکل اور سائیڈ کار میں. اور اس زمانے میں $75,000 پولیو کے لیے اکٹھے کیے. تو یہ ایسی یہ ہسٹری ہے روٹری کی اور ڈیڈی لوگ. اچھا, اسی بندے نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی بایوگرافی, کسی سے لکھوائی ہے. تو وہ بک جو ہے $20 کی وہ بیچتا ہے, لیکن اس میں سے $5 خود رکھتا ہے, $15 پولیو کو دے دیتا ہے. اچھا, وہ $15 اس کے آتے ہیں نا, تو $30 بل گیٹ والے دے دیتے ہیں. تو ہر ایک بک کی سیل پہ, بک 20 میں بک رہی ہے, $20 میں $45 پولیو اور ایڈوکیشن کے جا رہے ہیں. یہ ہے لوگ دنیا کے. صاحب ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں, میم سے اب ہم بات کرتے ہیں. میم, ویمن امپاورمنٹ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, اور بغیر ایجوکیشن کے ویمن امپاورمنٹ ہو نہیں سکتی. 2010 میں ہم نے جب اس پہ کام کیا تھا لاہور چیمبر میں, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ 100% پاپولیشن میں سے صرف 11% ورکنگ کی طرف فیمیلز, اور ایجوکیشن میں ریشو بھی کم تھی. کرنٹلی 25% تک ہو گئی ہے. تو ایکول پارٹیسپیشن بہت ضروری. تو ایجوکیشن میں آپ فیمیل کا رول خاص طور پہ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو, مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے, علم حاصل کرو خاتون چین جانا پڑے. تو میرے خیال میں جتنی تعلیم مرد کے لیے ضروری ہے اس سے دگنی عورت کے لیے ضروری ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ مرد کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ وہ اس نے آپ کو پرووائڈر ہے, اس نے کمانا ہے اور اس نے کما کے گھر کو آگے چلانا ہے. اور فیمیل کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ فیمیل ہیز ٹو گروم دا چلڈرن, گروم اے فیملی. اور جب تک وہ خود پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی, کیسے ممکن ہے کہ پورا خاندان جو ہے اس کو لے کے آگے چلے. تو اس لیے خاندان کو آگے لے کے چلنے کے لیے اور سب کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اگلی بات رہ گئی آپ کی کہ جی تعلیم کیسے. اب کیا ایجوکیشن جو ہے وہ صرف پڑھنا لکھنا ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ڈگری لینا ہے؟ میرے خیال میں علم حاصل کرنا ضروری ہے ڈگری حاصل کرنے سے. بالکل, جو نالج ضروری ہے, بہت ضروری ہے جی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ عورت کی گرومنگ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے,
مرد کی بھی ضروری ہے لیکن عورت کی بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک خاندان میں اگر 5-6 جتنے بھی بچے ہیں سارے, ان سب کو لے کے وہ آگے چلے گی. ان کو اس نے گروم کرنا ہے, ایک نئی جنریشن اس کی گود میں پلنی ہے, کریکٹر بلڈنگ ہوگی اور اس نے نئی جنریشن ہے اس کی گود میں پلنا ہے. تو اس لیے جب ماں کی گود بہترین ہوگی تو ڈیفینیٹلی اگلی آنے والی نسل جو ہے وہ بھی بہترین ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ عورت کی ایجوکیشن اور عورت کا جو تربیت کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے معاشرے میں. نپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو تو میں آپ کو اچھی قوم دے گا, میں اچھی قوم دوں گا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کی تعلیم کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. اگر آپ پاکستان میں پنجاب میں دیکھیں اور لاہور میں دیکھیں تو لاہور میں ہمارے کوئی 56 کالجز ہیں اور اس میں سے مور دین 50% فیمیل کے لیے ہیں. لیکن ان 50% میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کو ایجوکیشن چل رہی ہے. آپ جی سی میں چلے جائیں, آپ ایف سی کالج میں چلے جائیں, سائنس کالج میں چلے جائیں, ایم یو کالج میں چلے جائیں, جتنے بڑے بڑے کالجز ہیں آپ کے ان سب میں کو ایجوکیشن ہے. اور کو ایجوکیشن میں یو وونٹ بلیو اٹ کہ جتنی ہماری ہائر ایجوکیشن ہے آگے جس میں ہم BS پروگرامز کرا رہے ہیں, 4 year ڈگری پروگرام چل رہا ہے, اس میں جو ٹاپر ساری چل رہی ہیں وہ فیمیل ہیں. بالکل. اور میں تو بڑے دھڑلے سے یہ کہتی ہوں کہ بڑی جلد مردوں کو اپنے لیے ایک میل یونیورسٹی بنانی پڑے گی جس میں فیمیل کی ناٹ انٹر انٹو دیٹ, کیونکہ فیمیل یونیورسٹیز بھی ہیں, فیمیل کالجز بھی ہیں, لیکن جتنے بھی میل کالجز ہیں سوائے 2-4 کالجز کے باقی سب میں کو ایجوکیشن ہے. اور اس کو ایجوکیشن کی وجہ سے میرے خیال میں لڑکیوں کی ایک خاص سیٹس ہونی چاہیے اس طرح سے, کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچیاں جو ہیں ان کو پڑھنا نہیں چاہیے, لیکن ہماری بچیوں کا جو آگے کام کرنے کا اور پروفیشنل لائف میں آنے کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے. اور اس ریشو کے کم ہونے کی ریزن یہ ہے کہ the man who is a provider who has to earn, female has a secondary job to earn, تو وہ بہت ساری ایسی سیٹوں سے محروم ہو جاتے ہیں جہاں پر کہ لڑکوں کو آنا چاہیے. تو میرے خیال میں عورتوں کی تعلیم پہ توجہ, ان کی گرومنگ پہ توجہ, ان کی تربیت پہ توجہ ہم دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہتر مستقبل جو ہے. آپ نے بات کی کہ ارننگ کی طرف بہت کم خواتین آ رہی ہیں جی, تو اس میں ایک اسٹڈی اسپیشلی ڈاکٹرز کے اوپر, فیمیل ڈاکٹرز کے اوپر کی گئی تو پتہ چلا کہ 70% کے قریب جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی. بالکل بالکل. تو پچھلے چند سال میں ایک کام نے IT کا کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے آن لائن ڈاکٹر کے طور پہ کام کریں, لیکن ان کو کام کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. دیکھیے جی, گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے یہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں, اور گورنمنٹ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ان کے اوپر, اور اگر ہم ان کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تو دے شوڈ ورک. اف دے آر گیٹ میرڈ اور بچے ہیں اور نہیں کام کر سکتے, پارٹ ٹائم کریں, کیونکہ ہم نے بہت ان کے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے, اور ہماری آلریڈی بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ڈاکٹرز کے اوپر ہے اور IT میں جو ہے وہ ہماری ویسے ملک سے باہر جا رہی ہے. بالکل صحیح کہا. اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے, اور یہاں پر جو ہے ان ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک کمپلشن ہونی چاہیے. دا گرل ہو از گوئنگ ٹو بی اے ڈاکٹر اور وہ اپنی ہاؤس جاب کر لیتی ہیں, دین اٹ از اے کمپلشن کہ وہ پھر اگلے 5 سال کم از کم جو ہے وہ اپنی سروس جو ہے وہ کریں گی, تاکہ جو پے بیک کرنا ہے انہوں نے گورنمنٹ کو وہ تو کم از کم پے بیک, سوسائٹی کو پے بیک کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ بچیوں کی تعلیم صرف کلینک تو کہیں بھی کھولا جا سکتا ہے, کلینک اگر آپ چاہتے ہیں تو گھر میں بھی کھولا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آن لائن کا کنسپٹ, آن لائن کا بہت کانسیپٹ ہے جی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے, اور ہمیں بحیثیت میل ممبرز جتنے بھی ہیں سوسائٹی کے ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں تھوڑا سا ایک امبیلنس ہے. امبیلنس یہ ہے, فیمیل از گوئنگ آؤٹ, ورکنگ آؤٹ سائڈ, گھر کو بھی دیکھ رہی ہے, اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ گھر کی 100% رسپانسبلٹی اس پہ آتی ہے. اب اگر مرد کمانے کے لیے جاتا ہے تو وہ گھر آ کے کہتا ہے کہ کھانا تیار ہے. اب فیمیل کانٹ آسک دس کہ کھانا تیار ہے کہ نہیں تیار ہے, اس نے کھانا تیار کرنا ہے. بلکہ ایک انٹرسٹنگ جو چیز ہوتی ہے, مطلب جب میری بھی شادی ہو رہی تھی تو میری سسٹر جب جاتی تھی تو وہ انٹرویو میں کھانا پکانا آتا ہے تو میں ان کو مذاق میں کہتا تھا کہ آپ میرے لیے بیوی لا رہی ہیں, یہ کوک برتی کر رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. میرا خیال ہے آنا چاہیے. ا فیمیل کین ناٹ سروائیو ود آؤٹ دس, بیکاز اللہ تعالیٰ نے جو عورت پہ 2 ذمہ داریاں ڈال دی ہیں وہ آنیسٹی اینڈ گرومنگ آف دا چلڈرن, یہ 2 ہیں. ان 2 میں سے اگر وہ سرخرو ہو جاتی ہے
تو پھر یہ اس کی پرسنل انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کا جاب کرنا اور باقی سارا آتا ہے. ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو برن دا کینڈل فرام بوتھ اینڈس اف یو آر ورکنگ ان دا سوسائٹی. اور سارا میم بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد واپس آ کے آپ سے ہم یہیں سے آغاز کریں گے. جی ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اب پروگرام کا یہیں سے آغاز کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. جی میم, لیڈی ڈاکٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے اور ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ذکر ہو رہا تھا, تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈاکٹر ہے وہ بہت مہنگا, 1 کروڑ سے زیادہ کا بنتا ہے. میرے ایک عزیز تھے سعودی عرب میں, انہوں نے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپنی بیٹی کے میرے سے رابطہ کیا کہ سفارش کرو اور ایڈمیشن کروا دو. تب میں نے پہلی دفعہ چیک کیا تو آئی واز شاکڈ کہ 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی انویسٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا رشتہ مل جائے. تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے. جی بالکل کانسیپٹ تو ہے, لیکن یہ کانسیپٹ ہونا نہیں چاہیے. بالکل. اگر میرا یہ خیال ہے کہ مجھے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ایک بہترین لڑکی ہے. جو اگر جو اسلام کہتا ہے کہ اگر عورت ارن کرتی ہے تو دس از ہر اون منی, میں اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مرد اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ پرووائڈر مرد ہے. تو اس لیے رشتہ ڈھونڈنا یا یہ ہمارے ٹیبوز بن گئے ہیں. ہمارے زمانے میں اکیڈمیز نہیں ہوتی تھی, اب اکیڈمیز ہیں. اب اکیڈمیز کے بغیر کوئی ڈاکٹر شاید نہیں بن سکتا, کوئی انجینئر نہیں بن سکتا. ہمارے زمانے میں جتنے نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے تھے سب اکیڈمی جاتے تھے اور جو چھپاتے تھے پھر, اور ابھی جو نہیں جاتا وہ چھپاتا ہے, اپنا منہ چھپاتا ہے کہ جی میں اکیڈمی نہیں جا رہا, افورڈ نہیں کر پا رہا. یہ کیا ریزن ہے؟ تو میرا خیال ہے تھوڑے سے جو ٹیبوز ہیں وہ تھوڑے فرق ہو گئے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کو جب وہ وہاں سے نکلیں انسٹیٹیوشنز میں سے, دے شوڈ ناٹ جسٹ ہولڈنگ اے پیس آف پیپر ایز اے ڈگری, دے شوڈ بی گرومڈ بیکاز یو وونٹ بی ایبل ٹو سی مائی ڈگری, لیکن جب مجھ سے بات کریں گے یا باقی چیزیں ہوں گی تو یو ول بی ایبل ٹو نو اٹ کہ جی میرے پاس کچھ علم ہے کہ نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ وہ بچے جو ایجوکیشن حاصل کر کے نکل رہے ہیں دے شوڈ بی گرومڈ اینڈ ایجوکیٹڈ, ناٹ اے ڈگری ہولڈر. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ابھی آپ نے بات کی ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی اور باقی ساروں کی, ڈاکٹر ضرور بن رہے ہیں, آئی ٹی میں ایکسپرٹ بھی بن رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, بٹ آر دے دیٹ گڈ انف ڈاکٹرز دا وے یو یوز ٹو ہیو دیٹ؟ تو اس لیے اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی بھی ہو, فیسلٹیز بھی ہوں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلے سے بہتر ہو جانے چاہیے. جی, تو آگے جانا چاہیے تھا, ہمیں پیچھے کی طرف سفر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان میں سے اگر کوئی میٹرک پاس بھی ہوتا تو ان کا علم, ان کی خوش خطی, ان کی رائٹنگ جو ہوتی تھی وہ بہت بہتر ہوتی تھی, اور ان کا اسٹائل آف رائٹنگ بہت اچھا ہوتا تھا. جی بالکل, قلم کاٹ کے, اور پھر اسٹائل جو ان کا ہوتا تھا, دا وے دے یوز ٹو رائٹ, وہ بہت خوبصورت ہوتا تھا. آج اگر آپ بچے کو 2 کے بعد چوتھا جملہ لکھنے کے لیے کہتے ہیں تو دے وونٹ بی ایبل ٹو رائٹ اٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے اندر, جو ہے نئی جنریشن کے اندر, اور تعلیم جو ہے اس میں یہ بہت ضروری ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یو ای ٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو لڑکیاں نہیں تھیں, پھر آہستہ آہستہ لڑکیاں آنا شروع ہوئی. اب میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہاں اب لڑکیاں زیادہ اور لڑکے کم ہیں. جی بالکل, یہ یو ای ٹی میں ہو گیا ہوا. جی لاہور میں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کالجز جو کو ایجوکیشن سینٹرز ہیں اس میں لڑکیاں کم لڑکے زیادہ ہیں. لیکن لاہور سے باہر جو ہے, میں سیالکوٹ میں ایک یونیورسٹی بنا کے آئی, یونیورسٹی آف سیالکوٹ, وہاں میرے پاس 70% فیمیل فیکلٹی تھی اور 70% ہی اسٹوڈنٹ تھے. اسی طرح فیصلہ آباد, سمندری, میاں والی, لیا, ان علاقوں میں بھی جا کے میں نے دیکھا تو وہاں فیمیل زیادہ پڑھ رہی ہیں میل کی نسبت. جی لاہور میں بھی یہی ہے. آپ اگر جا کے میل کالجز میں دیکھیں تو فیمیل کی اسٹرینتھ زیادہ ہے, اور جو فیمیل کالجز ہیں وہ تو ہیں فیمیل کالجز, تو وہاں پر تو آلریڈی 100% فیمیل ہیں. تو اس لیے عورتوں میں مجھے لگتا ہے کہ جلدی ریشو 25% کراس کر کے 40-50 تک چلی جائے گی. جی بالکل. اور وہاں پر رجحان لڑکیوں کا, میرا خیال ہے کہ لڑکوں کے پاس جو انرجی لیول ہے نا اس کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا.
اس کی وجہ سے لڑکوں کا انرجی لیول جو ہے وہ کسی نیگیٹو سائڈ پہ نکل گیا، کیونکہ ان کی انرجی فیمیل کی انرجی سے بہت زیادہ ہے. لڑکیاں چونکہ گھر میں تھوڑی سی ہوم باؤنڈ ہوتی ہیں، اس لیے لڑکیاں پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں، ان کے مارکس زیادہ ہیں. کہیں بھی اب میرٹ لسٹ جا کے دیکھیے تو ٹاپر جتنی بھی ہیں وہاں پر لڑکیاں ہیں جو کہ میرٹ پہ ایڈمیشن لے رہی ہیں اور سارا. تو اس لیے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو بھی بات ہو رہی تھی کمیونٹی سروس کی بہت ضرورت ہے، جو ہم بات کرتے ہیں بچیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی، کیونکہ صرف ہم جو اپنی ذات تک زندہ رہنا سیکھ رہے ہیں نا، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. میں نے بھی بہت ساری کمیونٹی سروسز کے لیے کیا رکھا، جیسے ابھی سر نے روٹری کلب جوائن کیا، میں نے بھی انر ویل کلب جو ہے اس کو جوائن کیا ہوا ہے. تو وی ڈو ورک فار دیٹ، کہ ہم اس میں جو اس سال کا ہمارا موٹو ہے اس میں یہ ہے کہ وی آر ورکنگ آن دا مینٹل ہیلتھ. HCC ایک ڈیسیژن لے رہا ہے جی کہ 6 ماہ کا سوشل ورک جو ہے مسٹ ہوگا ڈگری کے لیے. ہونا چاہیے جی، ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زمانے میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی، دیٹ واز اے مسٹ فار دا اسٹوڈنٹس، اور ہم اس میں جاتے تھے اور ہم کرتے تھے. تو اسی طرح سے سوشل ورک جو ہے اب باہر کی کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے چلے جائیں، جب تک آپ کی ڈائیورسٹی نہیں ہے اپنی ایجوکیشن میں آپ کہیں داخلہ نہیں لے سکتے. آپ کے لیے سوشل ورک بھی ضروری ہے، آپ کے لیے اسپورٹس بھی ضروری ہیں، آپ کے لیے جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ضروری ہیں. دیٹ کین پلے اے میجر رول in your admission in the foreign universities. چودھری صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو ایجوکیشن ہے نا ہماری جو سسٹم ہے، یہ لارڈ مکالرے نے انٹروڈیوس کیا ٹو کریٹ اے کلونیل ورک فورس. تو اس لیے یہاں پر یہ ساری سبجیکٹو ٹیچنگ ہوتی ہے، کلرک پیدا کرنے کی سبجیکٹو کریمنگ، thinking نہیں. Thinking is suppressed even in the education institution, even in the professional life. Anywhere you go, if you differ with a boss, you are knocked out. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لیکن پاکستان سے باہر نہیں ہے، نہیں یہیں پر. تو یہاں پر ہے کیونکہ ایکچولی سب کنٹری میں تھا، انڈیا نے کافی چینج کر لیا، ہم چینج نہیں کر پائے. ہمارے پاس وہی انڈوکٹرینیشن چل رہی ہے 47 کی، وہی اپنا بریڈ چل رہی ہے، رول کر رہی ہے، اور وہی سسٹم ہے انفورس کیا ہوا. تو میں نے بتایا نا کہ اسٹارٹنگ کیریئر میں میرا جو ڈائلاگ ہوا اس پہ ایجوکیشن پہ، تو میں جب اندر گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی، میں نے کہا آئی ایم لوکنگ فار جاب. انہوں نے کہا واٹ جاب؟ میں نے کہا میں نے سنا یو نیڈ میڈیکل ریپرزینٹیٹو. انہوں نے کہا اوکے وی نیڈ اٹ. تو انہوں نے کہا کہ دین واٹس یور کوالیفکیشن؟ میں نے کہا گریجویٹ. وچ سبجیکٹ؟ فزکس میتھ. او physics, math, I'm very sorry. We don't need. We need B pharmacy. We need MSc chemistry. We need MSc botany, zoology, not physics, math. میں نے کہا okay. How do you define graduate? میں نے کہا do you agree I'm graduate? They said oh you are graduate all right, but you are with physics, math. میں نے کہا how do you define graduation? I told the two managers were sitting. One was from Karachi, one was local regional head. I asked them, how do you define graduation? For them it was a shock. Instead of interviewing, I was interviewing them. And they said, well, it's a silly question. The man, he said, who came Karachi, graduation is graduation. Man ka, okay, if you can't define, let me define it for you. I define for you. Graduation is not graduation. To be defined with subject. It's a level of mental understanding and grasping things. This is a definition taken by our government when they select civil class 1 officer, class 2 officer, CSS, PCS, they say graduate. They don't say physics, math, zoology, botany, geography. Simply they say graduate. And they, after selection, they give orientation training, and they run, those people, they run Tahsil, they run districts, district administration. They run whole district, they run Tahsil. But on this basic definition, I'm graduate. No, forget about physics, math. You bring me a book of economics, zoology, botany, geography, whatever you like. Let me go through it, and after going through it, if I can reproduce the gist of it, you let me join. Otherwise, I go, you have another man, I have another job.
We say, oh, what makes you so overconfident? There is no overconfidence. It's a simple challenge. You throw me challenge, you accept my challenge. So on this basis, they said, oh, okay, will let me know. And they had already interviewed people. I never applied. I was just dropping. But the man sent me a telegram that you come for final interview in Karachi. There again, I met their medical director of the company. And we had the same dialogue. The same dialogue was repeated. And it struck his mind. He said, okay. And despite there was one deviation, still they gave me the top preference. And I proved among the people who are MSc in botany, zoology, bee pharmacy, that nobody is near me. I have got better grasp. मेरा अपना एक दोस्त, उसने भी जस्ट बीएससी किया था और मेडिकल रैप बना था और बाद में वो नेस्ले का मार्केटिंग हेड बना. बीएससी के अलावा उसकी और कोई एजुकेशन नहीं. मैं आपको बताऊं वो कि उसकी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज. मैंने from pharmaceutical, I have run in Pakistan 6 industries as a director, as a MD, director of operation, executive director, and as a marketing head. 6 different industries: pharmaceutical, food, paints, biscuit, confectionery, and baking products. And all top leading company, multinational and national, no unknown company. In pharmaceutical, I was in American Lauderdale company. I was in Lepity Dow Chemical. It's a Lepity company. Dow had bought over Italian company. And then in food, I was National Food, Director of Marketing, Pakistan #1 food company, National Foods, you people know. Then I was with Berger Paint, their Director of Marketing, Berger Paint, you know. And then I was with the Peak Friend Director of Operation, acting CEO, or Super Biscuit and all that, you know. I was their Director of Operation. I ran the company for 2 years. And then in confectionery, it was Mayfair Group, Mayfair Spinning, as well as Mayfair Asian Food. I was their executive director. So then lastly, I also did baking industry. My own sons are running. I put up here in one factory in Kalasha Kaku, one in Faisalabad. My sons are running, those partners are running. So anyway, 6 different industries, written no field. And I had LUMS MBAs. इसका मतलब ये हुआ कि knowledge important. Sir, I tell you, I had LUMS MBAs. In the Mayfair Group, I had 3 LUMS MBAs as my product manager, my junior product manager. 2 were boys, 1 was girl. A girl was, I think, daughter of a banker, and through association she came. But after a month, I told her, either you stay, you do the job, or you go, stay with your father. And then apart from that, in the Berger and other companies, Peak Friend, I had MBAs from IBA, I had MBA from Stanford University, I had MBA from Princeton University, which were working as my junior product manager and sales manager, regional manager. 4 of my middle ranking, lower middle ranking managers are heading top companies, multinational and national in Pakistan as a MD. One was Khabar Jamal. He was RSM with me in the Berger Paint. I made him sales manager and then elevated. And then he is Exxon Mobil. Currently, he is for 10 years, he is Exxon Mobil MD for Pakistan. Other boy, Samad Zahir, I put him as a simply SC, sales executive in Berger. Elevated him regional manager, made him sales manager, and now he is country head of Nippon Paint. Right. So there is one who was MD of Caltex in Pakistan, also Coca-Cola Pakistan head, and he is now in Dubai. He is still in the Caltex group. He is in Dubai. So and there are scores
and hundreds of my very junior grassroots level people whom I developed and elevated, their department heads, their sectional heads, hundreds of them. So with so much of a qualification. But I tell you, I started writing in Dawn when I was even a representative in Multan on all kind of international subjects. First through letters to editor, and I had interaction with a very exceptional top class people you will not imagine. One my Chris Kress was with one man whom you know, Hashim Raza, who was the first commissioner of Karachi, who claims he has received Qaid-e-Azam at Karachi airport. He did receive Meta ka bhi raha CEO, and he was one of senior most ICS. And see, with him, I had crisscross in 79 from Multan. I was in Multan that time, and he was in Karachi, obviously. He had retired as a Federal Secretary Alabala, and then he was chairman of Spencer Trading Company at that time. So there was an editorial in Dawn, Foreign Goods Craze. He wrote a detailed story. And he wrote, when I was commissioner, I told Masood Khadarposh, who was as a deputy commissioner Karachi for Hort, and he said, I told Masood, चरखे ले लो फातिमा को, और फातिमा आगे लड़कियों औरतों को काम कराएंगी, चरखे लेके अपना खद्दर का देंगी, और खद्दर के कपड़े होंगे तो खद्दर पहनेंगे. वो तो मसूद तो खुद खद्दर पहुंचता, आपको पता ही है. तो उस पे मैंने लेजेंडर लिखा और मैंने कहा कि मैन आई वंडर मैन ऑफ द स्टेचर ऑफ हाशिम रजा, ही इज सिंपली टेलिंग द स्टोरीज फॉर सेल्फ इडियोलॉजी. ही हैज नॉट आइडेंटिफाइड द काजेस ऑफ फॉरेन गुड क्रेस एंड नॉट enumerated the corrective measures. Here are the causes, these are the causes, and these are the corrective measures. When my letter was published, he was so obviously secluded. The whole of that paragraph in which I told him that he has done this, he reproduced in his rejoinder reply to my letter. And he said, I was not writing a thesis, I was not writing, I was simply endorsing an appeal. So this is. Then I wrote another rejoinder to him. I said, you don't have to write a thesis. The same persuasive you use for this, you could do it as I did it. तो डान वालों ने कहा कि you don't know, वो बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है, आप प्लीज हम आपका ये लेटर नहीं छापेंगे. उन्होंने वो मेरा लेटर नहीं छापा, लेकिन इस लेटर पे मसूद खद्दरपोश ने उस वक्त जो है रिटायर होके एम्बेसडर वगैरह ये वो CBR का चेयरमैन रिटायर होकर लाहौर आ गया था. रीगल चौक में यहाँ पर फजलुद्दीन सन्स है, यहाँ नीचे ओरिएंटल अपना शिजान है जो जला गया है, वो उसके ऊपर कोने में उसका दफ्तर था. वो बनाई थी तहरीक खुशहाल पाकिस्तान. एक और मैं बेशुमार लेटर लिखता था, एक और लेटर मेरे साथ कोटा सिस्टम पे, वो उसने पढ़ा तो 2 पेज का मुझे उर्दू में उसने लेटर लिखा कि मैंने बेटे आपका लेटर पढ़े हैं बहुत सारी इश्यूज पे, और मैं समझता हूँ कि आपका हमें एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करना आप जो है जब भी लाहौर आओ आपने मुझे मिलना, बड़ी खुशी होगी. मेरे घर का ये फोन नंबर है, मेरे दफ्तर का ये नंबर है, ये मेरे घर का एड्रेस है, ये फोन का ये है. मैं जब फर्स्ट मेरे जॉब कराची का मिला कंट्री हेड के तौर पे एक फार्मा कंपनी में, जाने से पहले मैं लाहौर आया. तो लाहौर में वो प्लूमर वालों के पास कोई हमारी एजेंसी थी, मैंने कोई कारोबार अपने भाई को कराया हुआ था, उसको मिलने गया. वहां से मैंने फोन किया, ओ सलीम तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं माल पे हूँ, सीधे मेरे पास आ जाओ. मैं उसके बाद गया, कोई मेरा ख्याल 11 साढ़े 11 का टाइम था. 2 घंटे हम इकट्ठे बैठ रहे. फिर उसने मुझे सारी किस्सा बताया. उन्होंने कहा यार जिससे आपने टांगे खींच रहे हो ना हाशिम रजा, ये बड़ी चीज है और ये मेरा बास रहा है, अच्छा आदमी है. मैंने उसे बताया मैं कराची जा रहा हूँ अगले हफ्ते. कहना कराची जा रहा हूँ, उससे मिलना, मेरा रेफरेंस देना और मिल के अच्छा काम करो. वो आप मिल के जॉइंटली अच्छा काम करो. बिल्कुल ठीक. तो ये मैं एनीवे बता रहा हूँ. क्वेश्चन मैं मैम से पूछ रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है. बैक टू मैम.
میم آپ کیا سمجھتی ہیں فیمیلز کے لیے، خواتین کے لیے جو ہے نا کون کون سی فیلڈز ہونی چاہیے پریفرنس کو خاص؟ نہیں دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی فیلڈ ہے جس میں خواتین نہیں جا سکتی، پہلے تو یہ بات ہے. پھر اسپیسیفکلی جو فیلڈز ہم ایسی چنتے ہیں، جسے ابھی آپ نے بات کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں اتنی زیادہ لڑکیاں ہیں، تو پہلے سول انجینئرنگ میں بچیاں نہیں جاتی تھیں، لیکن ابھی اب میکینیکل میں نہیں جاتی تھی. ابھی اب دیکھیے سول اور میکینیکل دونوں میں خواتین کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے. اور ابھی مجھے ایک چیف انجینئر پتا چلا ریلوے میں جو ہے وہ سول کی جو ہے وہ تو وہاں پر وہ ایک فیمیل ہیں. تو اسی طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ ہر جو آپ کا پروفیشن ہے فیمیل جا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ فیمیل کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، دے آر مور ڈیڈیکیٹڈ، وہ زیادہ ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہیں. لیکن تھوڑا سا جو مسئلہ ہے یہاں پر پاکستان میں کام کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. فیمیل از گوئنگ ٹو دا آفس اس کا 5 o'clock تک ہے، بچے کا اسکول 1 بجے تک ہے. اب وی شوڈ ہیو پراپر ہمارے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے ویئر اے چائلڈ کین کم فرام دا اسکول اینڈ اسٹے ان دا ڈے کیئر ود دا آفیسز. اور وہ جب تک ہمارے ڈے کیئرز نہیں ہوں گے، ہمارے لیٹ اسکولس نہیں ہوں گے، ہمارے لیے فیمیل کا کام کرنا جو ہے مشکل ہوگا. ادروائز یہ ایسے کوئی پروفیشن نہیں ہے جس میں فیمیل کام نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، ان کے ڈے کیئرز ہوں، ان کے لیٹ اسکولس ہوں، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ کام کر سکیں. جب کام کریں گی تو باقی ماحول جو ہے وہ خود بخود جو ہے گھروں کا وہ ٹھیک ہوتا جائے گا. ابھی بات ہم کر رہے تھے جہاں پر کہ پروفیشنل ایجوکیشن کی بھی، میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے لیے اسکل بہت ضروری ہے. اسکلڈ ایجوکیشن نہیں ہے یہاں پر. ہمارا ایک بچہ FA کی، BA کی، MA کی ڈگری لے کے پھر رہا ہے وداؤٹ اے اسکل. اب نالج بھی نہ ہو اور اسکل بھی نہ ہو تو ویئر ول ہی گو. میرے خیال میں میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو ایک اسکل سکھانی بہت ضروری ہے، تاکہ جب وہ میٹرک کر کے باہر نکلے، ہمارا جو جتنا بھی ہے ساؤتھ ایشیا اور یہ سارے جتنے بھی ہمارے مڈل ایسٹ جتنا بھی ہمارا، اس میں آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہمارے یہاں سے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ ایٹ آل، دے ہیو دا اسکل بٹ دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ. سو ہمیں ان کو ایجوکیشن اینڈ اسکل دونوں کو سائملٹینیسلی دینے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے میٹرک کا امتحان دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ایک اکیڈمی جوائن کر لیتے ہیں. میرے خیال میں 2-3 months they should be working, going out, earning, getting a job, جہاں پر کام کریں اور اپنا اسکل سیکھیں. یہ ایکسپوجر ہمیں اپنے بچوں کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے میم. اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک خاص طور پہ، اور اس میں میں ٹیپٹا کے ایک ہیں CEO، ان کو بھی بلاؤں گا. یہ اسکل کے اوپر ہم ایک اسپیشل پروگرام کریں گے اور اس کے لیے آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے ضرور. ٹائم کیونکہ اب پروگرام کا ختم ہو گیا، بلکہ اوپر ہو گیا 5 منٹ. تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی آنے کا چودھری صاحب، اور میم آپ کا بھی آنے کا. انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ جو ہے نا ملیں کسی اور پروگرام. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ختم ہونے سے پہلے میں صرف ایک بات کروں گا کہ 12% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں، 88% ڈراپ آؤٹ ہے. جو پروفیسر صاحبہ نے بات کی ہے اسکل کی، وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جو 88% ڈراپ آؤٹ ہے ان کو ہمیں اسکل ایجوکیشن دینی چاہیے، اور اسکل ایجوکیشن دے کے اگر ہم باہر بھیجیں گے اپنی یوتھ کو تو اس سے ہماری ارننگ زیادہ ہوگی، اور ہم $100 سے $200 بلین 2 سے 3 سال میں اچیو کر لیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.